बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू पर बात करेंगे और आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में, उनकी हस्ती में वो कौन सी खूबियाँ थी जिनकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अरसे में इतनी अजीम कामयाबियाँ हासिल की। तो आइए समझते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम खूबियाँ जिनकी वजह से आपने मुख्तसर तरीन अरसे में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इतनी अजीम कामयाबी हासिल की। उनके अंदर जो खूबियाँ थी वो हर किस्म की खूबी, हर किस्म की अच्छाई, हर किस्म की सलाहियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने रख दी थी और आपने उन खूबियों का फिर खूब इस्तेमाल किया। कौन सी सूरत की हमने बात की? सूरत कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने आपको कौसर अता की, यानी खैर कसीर अता की, आपकी जो आपको कसरत से जो सफ़ात है वो अदा की। ठीक, तो उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक खूबी थी वो थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रहीम थे, शफीक थे, रहमतुल आलमीन थे। आलमीन का मतलब है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, बेजानों के लिए भी। इवन आप देखें कि आपने दरख्तों के जो हैं हुकूक बताए, आपने जानवरों के जो हैं हुकूक बताए, आपने चिड़िया जो है एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे और एक खेमे लगाए हुए थे, तो वहाँ पे खेमे के अंदर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए और वहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खेमा नहीं उतारना है, क्योंकि ये वहाँ से फिर वो खेमा जो है वहाँ पे लगा रहा और वहाँ से उसे बच्चे निकले और अब वहाँ पे पूरा एक शहर आबाद हो चुका है उसे खेमे की वजह से। तो चिड़िया और परिंदे और चींटियों को भी किसी ने पता चला कि किसी ने जला दिया, तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया, आग लगा दी कि चींटियाँ जो हैं भाग जाएं, तो हजूर ने मना फरमाया। यानी आप रहमतुल आलमीन का मतलब है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, बल्कि सारी दुनिया के लिए, सारे जहानों के लिए, सारे चरिंद परिंद, हर चीज़ के लिए जो है आप रहमत थे। ठीक, तो ये खूबी जो है, क्या हम ऐसा ख्याल करते हैं? हम चिड़ियों को, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को, कुछ जो आपने बच्चे देखे होंगे, आप तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुत्ते को पत्थर मारेंगे और इस तरह के जानवरों को तंग करेंगे। ठीक है, कोई और घोड़ा गधा वगैरह हो तो उसको मार के भाग जाएंगे। तो ये फिर खामखा जो है छोटों को तंग करना, हम इंसान होने की हैसियत से, हम छोटे इंसान जो होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, तो हम कैसे जो है वो उनके साथ सलूक करते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिर्फ जो है हमें यह सिखाती है कि हमें भी रहमत का मुजाहरा करना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक खूबी थी, हुस्न इखलाक। आप बहुत आला इखलाक के मालिक थे। ठीक है, कुरान हकीम की सूरह कलम जो है उसमें आयत नंबर 4 में व इन्नका लअला खुलिकन अज़ीम, और बेशक आप इखलाक के आला तरीन जो है वो दर्जे पर फायद हैं। आपके इखलाक बहुत आला थे। इखलाक में क्या होता है? इखलाक में आप दूसरों से गुफ्तगू कैसे करते हैं, दूसरों से बातचीत कैसे करते हैं, दूसरों की हमदर्दी कैसे करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अमानतदार होते हैं। ये इखलाक में तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इखलाकी लिहाज से आप देखें अमीन भी थे, सादिक भी थे। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था, फिर भी लोग आपको सादिक को अमीन कहा करते थे। अब देखें जब वो हिजरत की आपने मक्का से मदीना, तो मतलब दुश्मनों की, जो आपकी जान के दुश्मन थे, उनकी भी अमानतें आपके पास थी। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा उधर रात को आप इधर ही ठहरें और फिर अमानतें लोगों को वापस करके आएँ। अब आप देखें ना, दुश्मन तो आमतौर पे ऐसा होता है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी और उसकी चीज़ हमारे पास पड़ी हो, हम कहते हैं अच्छा ये हमारे साथ ये कर रहा है तो कम अज़ कम ये चीज़ तो मैं कब्ज़ा करूँ ना उस पर। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अमानतों की उस वक्त भी उन्होंने ख्याल रखा। ठीक, और जंग के दौरान हमने देखा है कि वो
کہ ایک پڑھا تھا نا ہم نے کہ غلام جو تھا وہ جنگ جب شروع ہوئی تو وہ وہاں سے تیر آیا تو وہ غلام جو ہے وہ مر گیا، تو سب نے کہا کہ یہ شہید ہو گیا ہے، کتنی عظیم مرتبے پہ یہ فائز ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ شہید نہیں ہے. کیوں؟ اس نے غنیمت جو تھی، مال غنیمت تھا، اس میں بددیانتی کی تھی. تو اخلاق میں لین دین بھی ہے، اخلاق میں بول چال بھی ہے، اخلاق میں ادب و احترام بھی ہے، اخلاق میں عزت بھی ہے. دوسروں کو احترام کریں گے جب آپ، تو دوسرے بھی آپ کا احترام کریں گے. اچھے طریقے سے بات کرنا دوسروں کے ساتھ، بڑے بندوں کے ساتھ جس سے پتا ہو کہ یہ طاقت میں زیادہ ہے، اس سے تو ہم بڑے ادب سے بات کرتے ہیں اور لحاظ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو چھوٹا ہو تو پھر بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب تم کہنے سے کتنا زور لگتا ہے، زیادہ زور لگتا ہے. آپ آ کے کتنا میٹھا لفظ ہے، آپ اونٹ جو ہے نا آپ کے ملتے ہیں. آپ کہنے سے خود انسان کے اپنے اندر بھی ایک تسلی ہوتی ہے، خود اطمینان ہوتا ہے. تم اور تو اور تڑاک اور تمہارا اور تیرا اور یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں بچے آپس میں، اس کے بجائے ہمیں آپ کہنا چاہیے. چھوٹے کو بھی اگر ہم کہیں آپ تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ آپ اس کا ادب کریں گے تو وہ ابھی آپ کا ادب کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. اس لیے ہم چونکہ نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھی ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پھر نرم دلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت زیادہ نرم دل تھے. مطلب آپ کو چیزوں کو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ کوئی سختی ہو رہی ہو، تو آپ بہت زیادہ آپ کے اندر وہ دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے. ہاں جی، نرم دلی کا مظاہرہ کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام لائے، پتہ ہے آپ کو کیسے اسلام لائے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا تھے؟ غلام تھے. اور اس نے جو مالک تھا اس نے چکی جو ہے پیسوانے کے لیے کہ آٹا اتنا پیسنا ہے تم نے، وہ بیچارے جو ہیں وہ ایک دن وہ 7 چکے بھی پیس رہے ہیں اور 7 رو بھی رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے پتہ چلا کہ ان کو شدید بخار ہے، بیمار ہیں، لیکن مالک کا حکم تو غلام کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے آگے سے ایسے جو ہے نا سختی سے جواب دیا کہ سارے پوچھتے رہتے ہیں کوئی نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے پاس جو ہے وہ پانی یا مشروب یا شربت ان کے لیے لے کے آئے اور ان کو پلایا. اور پھر ان سے کہا کہ آپ آرام کریں، سو جائیں، میں آپ کی جگہ چکی پیسوں گا. ٹھیک. تو پھر وہ جتنا انہوں نے کام مالک نے دیا تھا اتنا کام پھر حضرت بلال کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایسے تو نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عاشق رسول بنے. ٹھیک. کیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ رہے اور کس طرح انہوں نے قربانیاں کی. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نرم دل تھے. قرآن پاک کی جو سورہ توبہ ہے اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. جب کو مشقت میں دیکھتے تھے، تکلیف میں دیکھتے تھے، تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے. یعنی وہ مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھتے تھے، کسی جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے. وہ پڑھا ہے نا واقعہ کہ جب جا رہے تھے تو ایک اونٹ جو ہے وہ پلپلا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ بھائی اس کو کیوں تم جو ہے کھانا نہیں دیتے، کیوں اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے. تو جانوروں تک کا بھی جو ہے آپ کو اس پہ ترس آتا تھا. جانوروں پہ اتنا وزن نہ ڈالیں گے جس سے وہ اٹھا نہ سکیں، ان سے اتنا کام نہ لیں گے جس سے وہ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں. تو اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نرم دل تھے. تو نرم دل ہونا چاہیے ہمیں، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، پتھر دل نہیں ہونا چاہیے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر
ہمارے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو کہ دیکھیں یہ بندہ یا چیز جو بھی ہے کتنی تکلیف میں ہے، کوئی جانور بھی ہے تو جب ہم اس کو کوئی غلط طریقے سے اس کو ماریں، پتھر ماریں یا اس کو کوئی ڈنڈا ماریں، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی تو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تو اس سے درد ہوتا ہے، تو یہ بھی جاندار ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غریب لوگوں کے پاس بھی بیٹھتے تھے، غریب لوگوں کی دعوت بھی کرتے تھے اور غریب لوگوں کی دعوت قبول بھی کرتے تھے۔ اب وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، تو آج اگر کسی امیر آدمی کو، چاہے وہ رشتہ دار ہی، اس کو جب دعوت دے گا تو عام طور پہ امیر لوگ جو ہیں وہ غریب رشتہ دار کی دعوت پر نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، کوئی شادی بیاہ ولیمہ ہو تو دیکھا نا، کوئی اگر غریب جو ہے بیچارہ دعوت دے دے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اور امیر ہے، تو وہ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ مصروف ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غریبوں کی دعوت بھی کرتے بھی تھے اور دعوت قبول بھی کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کی روٹی جو ہے نا غلاموں کی دعوت کرتے تو بیچارے جو کی روٹی اور چربی میں پکا ہوا کھانا وہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول کرتے۔ مسکینوں کی، یعنی کوئی بیمار ہو جاتا، وہ غریب ہو جاتا، غریب وہ بیمار پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی بھی کرتے تھے، اور فقراء جو ہے ان پہ مہربانی بھی کرتے تھے، اور ان کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان ایسے بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے جو اجنبی بندہ کوئی آ کے دیکھتا تھا تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ غریبوں کا بھی خیال رکھتے تھے، کوئی مطلب اس میں اونچ نیچ نہیں تھی۔ اور یہ نماز جو ہے ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک خاتون تھی بیچاری غریب، اور وہ مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ جی آپ آرام کر رہے تھے، یا آپ نے آپ کو جگانا یا تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے، تو آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ کوئی اور دیکھا نہ ہوتا تو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کی جو غریب پروری تھی، اس کی وجہ سے بھی کتنے ہی لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، کتنے ہی لوگ جو ہے ایمان لے آئے۔ تو غریب پرور تھے، غریبوں کی دعوت کرتے بھی تھے، غریبوں کی دعوت قبول بھی کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر قناعت و سادگی تھی۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہوتی ہے کہ بس میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ کافی ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہوس ہوتی ہے کہ مزید کچھ مل جائے اور ملے۔ اب یہ جو بڑے بڑے ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا خیال ہے ان کے پاس پیسہ کم ہے؟ کیا ان کی وہ حرص ختم ہو گئی ہے کہ یار اتنا پیسہ ہو گیا ہمارے پاس، بینک بھرے ہوئے ہیں ادھر بھی اور باہر کے ملکوں میں؟ ہاں جی، تنخواہیں جو ہیں کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، اور اس کی باقی آمدن ہے، اور باقی جو ہے جو کاروبار ہے، پھر بھی جو ہے وہ تو قناعت یہ ہوتی ہے کہ بس نفس مطمئنہ کے بعد جی اب اللہ نے جو دیا ہے وہ کافی ہے، مزید یہ نہیں ہے کہ بندہ چھوڑ دے اس کو، حلال طریقے سے اگر مزید کمائی اگر ہو سکتی ہے تو کرے وہ، کیونکہ زیادہ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ زیادہ دے گا، لوگوں کی زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی چھوڑ دے کہ میرے پاس اتنا ہو گیا تو بس اب کافی ہے، لیکن غلط طریقے سے لالچ سے دوسروں کا مال کھا کے وہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور قناعت وہ بندہ کر سکتا ہے نا جو سادہ پیو، مطلب کپڑے جو ہیں یہ نہیں ہے کہ جی میں نے جو ہے نا صبح کے ہو رہے ہیں، دوپہر کو ہو رہے ہیں، شام کے ہو رہے ہیں۔ بچے کیا کرتے رہتے ہیں، والدین سے کہتے ہیں نہیں اس عید پہ ہم نے نیا جوڑا بنوانا ہے، دوسرے دن عید جو ہے اس کے لیے کوئی شادی ہو تو اس کے لیے نیا جوڑا، کہیں جانا ہو تو نہیں نیا جوڑا، کوئی کھیل اگر ہے یا اسکول میں کوئی فنکشن ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہر جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، اخراجات جب بڑھتے ہیں تو پھر بندہ لالچ میں بھی آ جاتا ہے، پھر غلط طریقے بھی استعمال کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ قناعت پسند تھے، سادگی پسند تھے، اتنا ان کے پاس آپ دیکھیں جو فتوحات ہوئی ہیں تو کتنا آپ کے پاس مال غنیمت آتا تھا، لیکن آپ کا گھر وہ اجرا وہی چٹائی جو ہے بچھی ہوئی ہے زمین کے اوپر اور اسی پہ لیٹ رہے ہیں۔
کوئی عالیشان محل نہیں بنایا، حالانکہ اتنی دولت آ گئی تھی کہ اگر وہ پورا مدینہ کا شہر اس وقت کا نا اگر سونے کا بناتے تو بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، سادہ، سادہ لباس، سادہ بات چیت، سادہ کھانا، کھانا بھی سادہ، لباس بھی سادہ، رہائش بھی سادہ، اور جو مال آتا تھا وہ آگے ظاہر ہے کہ آگے دے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ساری عمر دی نہیں، کیوں نہیں زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ جو صاحب مال ہو، جو صاحب نصاب ہو، وہ جو 750 نے تولا یا اس کے مطابق سنا یا اس کے مطابق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی اتنا ہوا ہی نہیں، آتا تھا تقسیم کر دیتے، جمع کرتے نا، سال اس پہ گزرتا پھر زکوٰۃ ہوتی، اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے، آگے تقسیم کر دیتے تھے۔ تو سادگی اور قناعت جو ہے وہ آپ نے ساری زندگی گزار دی، حالانکہ آپ سارے جہانوں کے بادشاہ تھے، رحمت العالمین تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، نبیوں کے سردار تھے، جنت کے وارث تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادہ اور قناعت پسندی کا ایک نمونہ تھی۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی عفو درگزر۔ عفو کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دینا، بڑی بڑی غلطیاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، فتح مکہ کے موقع پہ دیکھا نا کتنا ظلم کیا تھا مکہ والوں نے، وہ تو کیا کر رہے تھے وہ کہ ہم سب کو آج ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ طائف میں جب فرشتہ آیا، آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور فرشتہ آگے کہتا ہے آپ مجھے اجازت دیں میں ان پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل دوں بیچ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں ان میں سے ایمان جو ہے وہ یہ لے آئیں گے، اور یہ ان کو معاف کر دیا۔ کتنے کتنے لوگوں کو، ابو سفیان جو ہے ان کو معاف کر دیا، وہ جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا جو غلام تھا وحشی، اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، وہ جو سہیل تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول ہونے کا، جو نبی ہونے کا جو لفظ تھا وہ بھی کٹوا دیا تھا، قریش کے جو سفیر بن کے آئے تھے ان کو بھی معاف کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر۔ اچھا، ایک تو عفو و درگزر یہ ہے نا کہ آپ سے زیادہ کوئی طاقتور بندہ ہے تو اس کو تو آپ پھر مجبور ہیں معاف کرنے پہ، لیکن جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ اب میں نے اس کا حساب کرنا ہے اور میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، اس وقت جو معاف کرنا ہے وہ اصل معافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، آپ کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، آپ کے پاس وہ تمام سامان موجود ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن اس وقت آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہے اصل میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ موقع ملا، ٹھیک ہے، جنگ احد جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے، کس نے؟ عتبہ بن ابی وقاص نے، بعد میں ان کو معاف کر دیا، مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ بن رمیہ جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کر دیا تھا، وہ جب وہ انہوں نے مارا تھا پتھر تو آپ کا چہرہ جو ہے زخمی ہو گیا تھا، تو ان کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک۔ آپ پہ جب ظلم ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بجائے دعا دینے کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہم بھی معاف کرتے ہیں؟ ہمیں موقع مل جائے ایسے بندہ جو جس نے کبھی شرارت کی ہو تو ہمارے قابو آ جائے تو ہم کیا اس کو پھر اس وقت چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم تو 2 کے بجائے 4 لگاتے ہیں، تو ہمیں اس وقت معاف کر دینا چاہیے جب وہ ہمارے قابو میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی، آپ بہت بڑے سخی تھے، سخاوت بہت آپ کے اندر تھی۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال دیتے جانا، اور کون سا مال؟ جو پسندیدہ مال ہو، جو سب سے عزیز ہو، سب سے اچھا لگتا ہو، ٹھیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت سخی تھے، ان کے مقابلے کا کوئی سخی نہیں تھا کہ آپ نے مال جمع ہی نہیں کیا، جو آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ ادھار لے کے آگے دے دیتے تھے، یا گھروں میں بیچتے تھے کہ اپنے جو امہات مسلمین ہیں ان کے گھروں میں
کہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، اگر وہاں سے کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ملتا تھا تو وہ بھی کھلا دیتے تھے. سوالی کبھی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ نے کبھی لا نہیں کہا. لا کا مطلب نہیں، کبھی نہیں کہا کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس یا میں نہیں دے سکتا. خود اگر نہیں تھا تو کسی سے مانگ کے دے دیا، کسی اور کو کہہ دیا کہ ان کی مدد کریں. ٹھیک، مہمان آتا تھا تو اس کی خاطر کرتے تھے، خود کرتے تھے، صحابہ اکرام کو تلقین کرتے تھے. تو آپ بہت زیادہ سخی تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے صحابہ اکرام جو ہے کتنے سخی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کتنی مشہور ہے. ٹھیک ہے کہ کتنا وہ مال دیا کرتے تھے. حضرت بکر صدیق جو ہے وہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے غزوہ کے لیے لا کے دے دیا. حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے لا کر دے دیا. اور وہ ایک جو ہے وہ صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور وہاں سے کھجور جو تھوڑے سے ملی وہ خدمت. اور وہ حضور بعض صحابہ نے اس پہ جیسے کہ بندہ جس طرح طنز کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کسی بیچ میں منافق ہی تو تھے نا. تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سارے جو سامان ہے نا اس کی ڈھیر کے اوپر رکھ دیں، اوپر پھیلا دیں. یہ سب سے زیادہ قیمت، کیونکہ اس بندے کے پاس تو یہی تھی کمائی. اس بندے کے پاس تو جو اس نے محنت کی تھی، جو اس کا کل مال تھا اس نے دے دیا. ایک ہوتا ہے نا ظرف. ظرف کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو ظرف ہے، ظرف سے ظروف بنا ہے نا برتن، وہ کتنا آپ کا ظرف ہے، آپ کتنا دوسروں کو دے سکتے ہیں. آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 10 روپے آپ نے دے دیے، اور ایک بندے کے پاس 10 لاکھ ہے اور اس نے 1 لاکھ دے دیا. تو مطلب ظرف کس کا دیتا ہے؟ 10 روپے والے کا دیتا ہے. حالانکہ ادھر سے دیکھا نا 10 روپے کی حیثیت لاکھ روپے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظرف جو ہے 10 روپے اس کے بیچارے کے پاس تھے ہی 10 روپے. ٹھیک ہے. وہ ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہودی تھے وہ، یہاں میرے پاس پڑھی. اس کتاب کا نام ہے روڈ ٹو مکہ. مسلمان کیسے ہوئے؟ سفر میں جا رہے تھے اور ایک جو ہے وہاں اس وقت یہ فلسطینی جو ہے، اس وقت تو یہ سارے جو ہیں وہ ترکی تھا نا علاقہ پورا، عثمانی سلطنت تھی. ایک جو تھا اس میں ٹرین میں ایک ہی وہ بندہ، وہ غریب سا تھا، اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی، اور اس نے آدھی روٹی جو ہے ان کو توڑ کے دے دی کہ یہ آپ کا ہے. تو وہ متاثر ہوئے اتنے کہ دیکھیں یہ بندہ، اس کے پاس اس کی کل کائنات ہی ایک روٹی ہے تو آدھی مجھے دیتی ہے. حالانکہ وہ امیر تھے، صاحب مال تھے. تو مطلب یہ جو سخاوت ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے سخی تھے، کبھی کسی نے نہیں جو ہے لفظ نہیں سنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں ایسے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ، لیکن ہم خود ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی، اسی لیے اثر بھی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، ایک نمونہ تھے. انہوں نے کوئی بات صحابہ کرام کو ایسی نہیں کہی جس پر خود عمل نہ کیا. خود جو ہے وہ عملی نمونہ تھے، خود پہلے عمل کرتے تھے، خود پہلے جو ہے وہ اس بات پر عمل کرتے تھے اور پھر دوسروں کو نصیحت کرتے تھے. اور اس طرح جو ہے آپ ایک نمونہ تھے. جس طرح سورہ احزاب جو ہے اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک آپ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ یعنی ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے کسی اور کی نہیں ضرورت کہ ہم کس کی پیروی کریں. ہمیں وہ سیاسی لیڈر اور بڑے جو ہے نا فلاں اور فلاں جو ہے نا، کسی کو ایکٹر اور کسی کو کھلاڑی اور کسی کو کان، کبھی رونالڈو کی طرح ہم اپنی شکلیں بنا لیتے ہیں اور کبھی کس کی طرح. تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات بہترین نمونہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لین دین کیسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کاروبار کیسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. زندگی کا ہر نمونہ یا ہر رنگ آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے ہے نا. باقی پیغمبروں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے اس طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان کی جو قوم ہے کتنا جانتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے کرسچنز ہیں
ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ 30 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اور 33 سال کی عمر میں انہوں نے وہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کو پھانسی دے دی گئی، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. انہیں 3 سال کا عرصہ ہے، شادی انہوں نے نہیں کی، ابو ان کے نہیں تھے. ٹھیک، کس طرح یعنی انہوں نے کوئی لین دین یا کاروبار یا کس طرح گزارا 3 سال کا عرصے میں جو ہے وہ کیا ان کی زندگی کے. اور وہ پھر ان کے دور میں بھی یہ لکھی بھی نہیں گئی انجیل، اس کے بعد لکھی گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ دیکھیں، قرآن خود ایک نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ایک دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کی اخلاق کیسے ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق ہیں. پھر سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں، پھر حدیث جو ہے اس کی کتابیں بہت زیادہ تفصیل سے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عادت جو ہے وہ محفوظ ہے. تو ہمیں وہاں سے جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عادات کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، کیونکہ سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. پھر آپ کے ایک خوبی تھی، آپ دائی تھے. دائی کون ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے دعوت، ایک ہوتی ہے تبلیغ. دعوت یہ ہوتی ہے کہ آپ بلاتے ہیں کسی کو، اور جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اس کو بات بھی سمجھاتے ہیں. تو یہ دعوت ہے. تبلیغ یہ ہے کہ آپ جا کر وہاں پیغام اپنا پہنچاتے ہیں. ٹھیک، تو تبلیغ جو ہے دعوت و تبلیغ. تو آپ دائی کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ مطلب سب سے جو دائی کے اندر خوبی ہونی چاہیے نا، وہ ہوتی ہے اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق ہوگا نا تو آپ کی دعوت پہ آئے گا نا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک دلی تعلق ہے نا، تو جب میں آپ کو کہتا ہوں تو آپ آ جاتے ہیں. جن کا نہیں ہے وہ نہیں آتے. جن کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، جی اکیڈمی جانا ہے، جی وہ فلان جو ہے نا میڈم اور فلان. سب سے بڑا جو آپ کا ایک تعلق بنتا ہے تو پھر آپ دعوت دے سکتے ہیں. جہاں تعلق نہیں بنتا، جہاں ریلیشنز نہیں ہوتے، جہاں وہ ایک دلی کشش نہیں ہوتی، وہاں دعوت نہیں ہو سکتی. کوئی کیوں بات مانے گا؟ دوسرا دائی کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ خود نمونہ ہو نا. خود تو بندہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل ہی نہ کرتا ہو، تو جو جس کو آپ دعوت دیں گے وہ کہیں گے چھوڑیں جی. منہ پہ تو شاید آپ کو کہہ دے اچھا میں آتا ہوں، لیکن بعد میں کہے گا نہیں، اپنا دیکھیں، اس کے اپنے گھر کے حالات دیکھیں، اس کی اپنی شخصیت دیکھیں، مجھے دعوت دے رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ دعوت یعنی جب دیتے تھے دل کی گہرائی سے دیتے تھے، دلی تعلق قائم کرتے تھے. جیسے بلال کی میں نے آپ کو بتایا، جتنے بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اس نبوت سے پہلے بھی تو ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا. تو جب آپ نے دعوت دی تو وہ سب سے پہلے اسلام لے آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے ساتھ آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا. اب بچے تھے، جب آپ نے دعوت دی تو انہوں نے بچہ ہونے کے باوجود قبول کر لی. جتنے صحابہ کرام جو ہے نا جو سب سے پہلے اسلام لائے. اور مکہ میں اسلام لانا پتہ ہے کیا مطلب تھا؟ مکہ میں اسلام لانے کا مطلب کہ اب یہ پتھر بھی پڑیں گے اور گالیاں بھی پڑیں گی اور مار بھی پیٹے گی، اور سختیاں بھی ہوں گی، گھروں سے بھی نکالا جائے گا. ہاں جی، قید کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا. حضرت مصعب بن عمیر دیکھا نا، وہ امیر تھے، اتنے امیر تھے کہ ان کا لباس جو ہے وہ ادھر سے روم سے آتا تھا. اٹلی جو ہے نا آج کل جو ہے، خوشبو جو لگاتے تھے اتنی قیمتی اور اتنی مہنگی اور اتنی وہ شاندار ہوتی تھی کہ گلی کسی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں لوگ کہتے تھے کہ اچھا یہاں سے عمیر گزرے، مصعب بن عمیر جو ہے وہ یہاں سے گزرے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو سب کچھ چھن گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ کی جو جلد تھی نا گرمی کی وجہ سے پھٹ گئی. ظاہر لاڈلے بڑے ہوئے، جیسے آپ لوگ لاڈلے ہیں سارے. اگر آپ کو سختی کہیں آ جائے تو کیا کریں گے؟ اب تو 2 دن بھی مشکل ہو جاتی ہے نا. کپڑے بھی نہ ہوں، کھانا بھی نہ ہو، پیسے بھی نہ ہوں جیب میں، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو، سختیاں ہی ہوں. حضرت مصعب جو ہے ان کو یعنی لیکن کیا تھا، آپ نے
دلی تعلق تھا ان کے ساتھ. بس اب دیکھا نا آپ ان کو مدینہ میں بھی تو وہی گئے تھے نا سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ جا کے انہوں نے کی تھی. تو دائی کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ایک تو دلی تعلق ہو، خود بعمل ہو، خود عملی نمونہ ہو، خود جو دعوت دے رہا ہے اس کے اوپر اس کا اپنا یقین بھی تو ہو نا. ٹھیک. تو سورہ احزاب میں ہی یہ آیات زیادہ آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وداعین الی اللہ بإذنہ وسراجم منیرا. آپ کو اللہ نے جو ہے وہ کیا اپنی اجازت سے اپنے حکم سے دائی بنا کر بھیجا، دعوت دینے والا بنا کے بھیجا. اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ چمکتا ہوا سورج، سراج منیرا، یعنی نمونہ ہے ہمارے لیے. یعنی کوئی ایسے نہیں ہیں، ان کی خوبیاں واضح ہیں، سامنے ہیں، سب کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبیت تھی مبشر. مبشر کا مطلب بشارت دینے والا، خوشخبری. اور نذیر نہیں، ایک ڈرانے والا ہوتا ہے. ڈرانے والا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے مطلب اللہ کے عذاب سے نہیں، ڈرانا ترجمہ ویسے اس کا یہی کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک ڈرانا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچھا بھائی مار پڑے گی تو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ کو یہ کہا جائے، خبردار کیا جائے، متنبع کیا جائے. خبردار کرنا کہ بھائی اگر آپ محنت نہیں کریں گے، اچھے نمبر نہیں لیں گے تو آگے جو ہے وہ زندگی بڑی مشکل ہے. ڈرانا کا تو یہ ہے نا، ڈرانا ایک نیگیٹو، جب تک ڈر رہتا ہے نا بندہ وہ کام کرتا رہتا ہے. جو ہی ڈر ختم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بندہ باغی ہو جاتا ہے، الٹا زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیچر جو ہے جو آپ کو دبا کے رکھتی ہے، سختی کرتی ہے کلاس میں، آپ ان کی بہت خاموش رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سب سے زیادہ شور ہوتا ہے. سب سے زیادہ شور انہی کی کلاس، اگر وہ ٹیچر نہ آئیں تو سب سے زیادہ شور انہی کی کلاس میں. کیوں؟ ڈرا تھا، ڈرا. لیکن ایک ایسی ٹیچر ہے جو اس نے نرم دلی سے آپ کو سمجھایا کہ نہیں بچوں، وقت ضائع نہیں کرنا، محنت کرنی ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے. اب اس ٹیچر سے بھی آپ کو بھی ایک طرح کا ڈر ہی ہے، لیکن وہ ڈر اس طرح کا ڈر نہیں ہے، نیگیٹو نہیں ہے. وہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ٹیچر ہماری ہمدرد ہے اور ہمیں سمجھا رہی ہیں اور ہماری بہتری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خبردار کرنے والے تھے کہ بھائی اگر یہ غلط کام کرو گے تو پھر آخرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، شاہدن گواہی دینے والا، اور مبشرا خوشخبری دینے والا، اور نذیرا اور خبردار کرنے والا بنا کے. وارن کیا نا حضور نے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اس کا یہ نقصان ہوگا. ہاں جی، خبردار کرنا. ٹھیک. جیسے آپ جا رہے ہیں تو آگے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی آگے تو خطرہ ہے، سڑک خراب ہے، یا آگے جو ہے وہ سیلاب ہے، یا آگے کوئی پول ٹوٹا ہوا ہے. ہاں، یہ وہ وارننگ جو سائنز ہوتے ہیں. ہاں، ڈینجرس ہے جی. تو یہ خبردار کرنا ہے. اب اگر اس پہ پھر آپ کو وہ اجازت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، جائیں، پھر خود ہی گریں گے، خود ہی پھنسیں گے، خود ہی نقصان ہوگا. ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے تھے، خوشخبری بھی دینے والے تھے. یہ نہیں صرف ڈرانے والے ہی تھے کہ بھئی ایسا کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اچھائی ملے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک منارہ نور تھے. منارہ نور کا کیا مطلب؟ بیکن کیا ہوتا ہے؟ بیکن یہ سمندر ہوتا ہے نا، سمندر کے مطلب اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ سمندر کا جو ساحل جہاں ہوتا تھا نا، جہاں کوئی بندرگاہ وغیرہ ہوتی تھی، یا جہاں جہاز، سمندری جہاز رک سکتے تھے، وہاں پہ نا اونچی پہاڑیوں پہ، سمندر کے کنارے پہ ایک بہت اونچا سا مینار بنایا جاتا تھا، اور اس کے اندر شمع روشن کر دی جاتی تھی، روشنی کر دی جاتی تھی دور سے، تاکہ جہازوں کو نظر آئے، ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ بندرگاہ ہے، یہاں پہ ہم رک سکتے ہیں. ہاں جی، اسے لائٹ ہاؤس کہتے ہیں، اسے بیکن ہاؤس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکن ہاؤس جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک بیکن ہاؤس تھے، ایک منارہ نور تھے، ہدایت کا سرچشمہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو ہے وہ
ہدایت کی راہ دکھائی، روشنی جو ہے ان کو دکھائی، برائیوں سے اور شیطانی اعمال سے آپ کو بچایا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں کی مائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، وہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک نور جو ہے وہ بن کے آئے، ایک بیکن بن کے آئے، ایک روشن مینار بن کے آئے، ایک لائٹ ہاؤس بن کر آئے۔ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ علم جو ہے اس کا سرچشمہ ہے۔ جب اگر ہم ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم نے غزوات پڑھی ہیں، غزوات میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ آپ شجاعت اور بہادری کی خوبی آپ کے اندر تھی۔ آپ بہت شجاع تھے، آپ بہت بہادر تھے، آپ بہت جری تھے۔ ایسے موقعوں پر جہاں پر آپ دیکھیں جنگ حنین میں کیا ہوا تھا، حضور اکیلے رہ گئے تھے صرف چند صحابہ کے ساتھ، ہاں جی، لیکن آپ ڈٹے بھی رہے اور یہ نہیں کہ چھپ کے اعلان کرتے رہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ تیر آ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ، اور پھر چند صحابہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ جب مستقل مزاجی سے ثابت قدم رہے تو پھر باقی صحابہ بھی واپس آئے اور پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی۔ تو آپ بہت جنگ عہد میں آپ دیکھیں، جنگ بدر میں دیکھیں، ہر موقع پہ بہت زیادہ آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس طرح کے وہ نہیں تھے جرنیل کہ بھائی خود تو پیچھے بیٹھ گئے اور باقی کو آگے لڑانے کے لیے بھیج دیا۔ آپ بہت بہادر تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ حنین کی ہم نے بات کی، تبوک میں، غزوات میں، خیبر میں آپ دیکھیں گے کس طرح جو ہے وہ آپ نے بہادری کے مظاہرے کیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک یہ خوبی تھی فصاحت و بلاغت۔ وہ کیا ہوتی ہے فصاحت و بلاغت؟ فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے تھے بڑی فصیح، بڑی گہرائی اس کے اندر ہوتی تھی، بہت دانش اس کے اندر ہوتی تھی۔ بلاغت کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پانچنے والی ہوتی تھی، دلوں پہ اتر جانے والی ہوتی تھی، دماغوں پہ اثر کرنے والی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بڑے بڑے جو ہیں فصحاء اور بلغاء، جو بہت بہت بڑے بڑے جو ہے تبلیغ کرنے والے اور بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ جو ادب تخلیق کرنے والے لوگ تھے۔ عرب اس لحاظ سے جو ہے نا بہت سارے عرب بہت زیادہ ان کے اندر وہ زبان دانی کی بہت ماہر تھے وہ، لیکن آپ کی جو باتیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو آپ کی جامع الکلم، آپ نے حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا اور اس کی تشریحات میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی۔ جامع مختصر بات کرتے تھے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہوتی تھی، بہت زیادہ گہرائی ہوتی تھی، بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا۔ یعنی ایک حدیث کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے ایک جملہ اگر کہہ دیا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کتنی گہرائی اور کتنی جو ہے وہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس لحاظ سے ان کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ وہ بہت جو ہے فصاحت و بلاغت جو ہے اسے کام لیتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، استاد بھی تھے۔ تھک تو نہیں گئے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا 8:45 نماز ہوتی ہے، تھوڑا سا رہ گیا۔ معلم کا کیا مطلب؟ علم دینے والا، سکھانے والا، استاد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا انی بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اب معلم جو ہے نا ہماری طرح کے آج کل کے معلم نہیں، ڈنڈے مار قسم کے معلم نہیں۔ معلم وہ ہیں جو بچوں کے، شاگردوں کے دل میں اتر جائیں، وہ معلم ہوتا ہے۔ صاحب ہاں، وہ یہ تو اسلام میں تو دین اور دنیا کی تمیز ہی نہیں ہے۔ کون سا علم جو ہے وہ دین نہیں ہے؟ کون سا؟ کیا سائنس پڑھنے سے آپ کو دین سمجھ زیادہ نہیں آتا؟ جو بندہ سائنس پڑھا ہوا اس کو زیادہ اچھا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ میتھ پڑھنے والوں کو آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو سب سے زیادہ پسند کیا اور نصیحت کی کہ یہ علم ضرور حاصل کریں، وہ علم کون سا ہے؟ وراثت کا علم۔ وراثت کا علم جو ہے وہ، یہ حضرت عمر جو ہے
ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ وراثت کے علم کے بہت ماہر تھے. اب وراثت کا علم جو ہے وہ آپ سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں نا وراثت کی ذکر ہے تو آپ کو اگر میتھ نہیں آتا, فریکشنز نہیں آتی, ایل سی ایم نہیں آتا, تو آپ یہ حصے نہیں نکال سکتے کہ بھائی کے کتنے ہیں تو بہن کے کتنے ہیں تو بیوی کے کتنے ہیں تو خامند کے کتنے ہیں تو بیٹے کے کتنے ہیں تو بیٹی کے کتنے ہیں, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کتنے ہیں, اولاد ہے تو کتنے ہیں. یہ مطلب پورا میث جو ہے وہ سورت نساء میں. اسی طرح جو ہے سورج اور زمین کیسے سورج جو ہے وہ اس کے گرد زمین گھومتی ہے, مطلب یہ اگر سائنس نہیں آتی ہے فاصلے, یہ کیسے یہ نظام شمسی چل رہا ہے, اگر آپ کو سائنسز نہیں آتی تو آپ ان کی تو تشریح نہیں کر سکتے. تو اسلام جو ہے وہ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کیا ہوا تھا. جنگ بدر میں وہ کفار جو ہیں مشرکین جو پڑھے لکھے تھے ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. اب وہ کیا, وہ جو اسلام کو ختم کرنے آئے تھے, نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آئے تھے, وہ ان کو بچوں کو کیا پڑھا رہے تھے؟ وہ قرآن حدیث پڑھا رہے تھے, توحید پڑھا رہے تھے؟ نہیں, وہ لکھنا پڑھنا, حساب کتاب, یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سکھا رہے تھے. تو حضور نے یہ سیکھنے کے لیے کفار کے حوالے کر دیا اپنے بچے. اس سے کیا پتہ چلا وہ علم بھی کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سے مسلمانوں کا یہی حال ہے نا کہ مسلمان چونکہ انہوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا, کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ایجادات کرنی چھوڑ دی ہے, تو اب وہ دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. جب کرتے تھے تو سب سے آگے ہوتے تھے. تو معلم وہ ہے جو کہ بچوں کو صرف سکھائے نہیں, صرف پڑھائے نہیں, انہیں پڑھنے کے, خود سے پڑھنے کے قابل بنا دے, خود جو ہے وہ جا کے سیکھنا شروع ہو جائے. طالب علم کو نا آپ انگلی پکڑ کے تو نہیں نا اس کو منزل پہ لے کے جا سکتے, آپ اس کو راستہ دکھا دیں. استاد کا کام ہے وہ راستہ دکھا دے, اب وہ طالب علم کا کام ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائے. یعنی استاد ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے, استاد ایک رہنما بھی ہوتا ہے, استاد جو ہے نا ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے کہ اچھا بچے کیا سوچ رہے ہیں, کتنا تھوڑا رہ گیا کہ ہم کب چھٹی ہوتی ہے, پیریڈ ختم ہوتا ہے, وہاں پیریڈ میں انتظار ہوتا رہتا ہے, اور جو مضمون اچھا نہیں لگتا اس کو بندہ کہتا ہے نہیں جلدی جان چاہتے یار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبی باتیں نہیں کرتے تھے, مختصر خطبے ہوتے تھے آپ کے. اور پھر عام طور پہ نا سوال جواب کیا کرتے تھے, سوال پوچھتے, سوال سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ بندے کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. مطلب حضور جو ہے ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے وہ کچھ ایسی بھی باتیں کرتے تھے جس سے جو سننے والے نا ان کے اندر تجسس پیدا ہو. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین, دوسری پہ قدم رکھا پھر بھی کہا آمین, تیسری پہ بھی قدم رکھا پھر بھی کہا آمین. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کیوں یہ امین کیوں کہا ہے. تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیوں امین کہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 وجوہات بتائی تھی کہ پہلی دفعہ جبریل آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا, دوسری دفعہ یہ کہا تو میں نے اس پہ امین 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 کہا. تو اس طرح جو ہے نا اپنے شاگردوں کے اندر وہ شوق پیدا کیا کرتے ہیں. پھر مختلف قسم کے نا جو آج کل ہم کرتے ہیں نا ٹیچنگ ایڈس, سکھانے کے لیے صرف لیکچر بورڈ جا کے لکھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ چیزوں کا استعمال کرتے تھے سکھانے کے لیے. ایک دفعہ خزاں کا موسم تھا اور آپ آ رہے تھے, صحابہ کرام آ رہے تھے, تو ایک شاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور اس کو زور زور سے ہلایا اور اس میں سے پتے نیچے گر گئے. تو حضور نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ اسی طرح برائیاں جو ہے اس جھاڑ دیتی ہے جس طرح اس پتے سے اس شاخ سے پتے جڑ گئے. ٹھیک اسی طرح ایک بکری جو ہے نا اس کا بچہ کان کٹے ہوئے تھے اور وہ مردہ پڑا ہوا تھا. صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس کو خریدنا چاہ رہا ہے. صحابہ نے کہا یہ اس کو کون خریدے گا, یہ اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور یہ مرا ہوا بھی ہے اور یہ اتنا چھوٹا سا بھی ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے.
ہاں گہرائی، اور پھر عملی مظاہرہ بھی نا سکھاتے بچوں کو نا. جب آپ پریکٹیکل اس طرح آپ کرتے ہیں کوئی چیز آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عملی طور پہ سمجھایا کرتے تھے. ایک دفعہ زمین پہ ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا جو ہے ٹکڑا لیا اور زمین کے اوپر 3 لائنیں کھینچی. ٹھیک ہے، ایک لائن سیدھی تھی اور 2 لائنیں جو ہیں ٹیڑھی تھی. تو فرمایا کہ یہ جو سیدھی یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ آگے بھی جو ہے نا ٹیڑھے میڑے راستے ہیں، تو سیدھے راستوں پہ جایا کرو، ٹیڑھے میڑے راستوں پہ مت جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج کے جدید دور کی جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جو آج کے جدید دور میں تحقیق ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا آپ وہ ٹیکنیکس یوز کیا کرتے تھے. پھر مربی، معلم ہی نہیں تھے، مربی بھی تھے. مربی کیا؟ مربی وہ استاد ہوتا ہے یا وہ بڑا ہوتا ہے جو صرف سکھاتا ہی نہیں ہے، ساتھ تربیت بھی کرتا ہے. دیکھتا ہے کہ کس بندے کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کی وہ نمو کرتا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو میتھ بہت اچھا لگتا ہے، اب وہ میتھ میں بہت آگے جا سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں ڈرائنگ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. کچھ بچے کھیلوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں. سارے بچے جو ہیں وہ تو ہم تو زبردستی سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، نہیں تم نے میتھ میں ہی پڑھنا ہے، 100 میں سے 100 نمبر ہی لینے ہیں، چاہے اس بیچارے کو میتھ سے دلچسپی نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ ہاں بھائی اس بندے کے اندر یہ خوبی ہے. آپ نے جو سفیر بھیجتے تھے، آپ دیکھیں کن کن لوگوں کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، کن کن لوگوں کو جو ہے قاضی یا جج بنایا. سپہ سالار دیکھا نا، خالد بن ولید جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور اسلام کو نقصان پہنچایا تھا جنگ عہد میں، آپ دیکھیں. لیکن جب مسلمان ہوئے تو آپ کو وہ اسائنمنٹس دی گئی جو جنگی تھی اور بڑی مشکل قسم کی. ٹھیک ہے، مذہب جو ہے عمیر، ان کو مصعب بن عمیر کو جو ہے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو مدینہ میں بھیجا. آپ نے وہاں جا کے انہوں نے جا کے مدینہ میں تبلیغ کی، اور وہ لوگ جو ہے پھر انہوں نے جو مکہ میں آ کے جنہوں نے بیعت لی تھی، 2 بیعت ہوئی تھی نا، پہلی بیعت اور دوسری بیعت میں کتنے 40 لوگ تھے. وہ کس کی تبلیغ سے ہوئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہوئے تھے. تو ان کو وہ مطلب پہچانا کہ یہ ایک معلم بہت اچھے ہیں، یہ مربی بہت اچھے ہیں، یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. حالانکہ وہ نوجوان تھے، بچے تھے، اس طرح ان سے بڑے بڑے میچور قسم کے اور بزرگ جو ہیں وہ صحابی موجود تھے، ان کو نہیں بھیجا، ان کو بھیجا، ان کی خوبی کو پہچانا. حضرت معاذ بن جبل کو جو ہے وہ بنا کے بھیجا، گورنر، والی بنا کے بھیجا. ظاہر ہے ان کے اندر وہ خوبی تھی. حضرت بلال جو ہے آپ دیکھیں ان سے اذان دلواتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ ہر وقت. تو خوبی جو ہے نا وہ اس کو پہچانتے تھے. مربی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صلاحیت کو دیکھے، پہچانے اور اس کے مطابق پھر اس بندے کو وہ تربیت کرے تاکہ اس کی وہ صلاحیتیں جو ہیں پڑے. یعنی مردم شناس تھے آپ، پہچانتے تھے کہ اس بندے کے اندر یہ خوبی ہے تو اس کو ذمہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہچانتے تھے، ذمہ داریاں صرف انہیں کو دیتے تھے. حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کی ہم نے بات کی ہے، حضرت بلال، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاذ بن جبل، کیسے کیسے ہیرے انہوں نے ڈھونڈے اور ان کو وہ اسائنمنٹ دی. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو ساری زندگی کوئی ذمہ داری نہیں دی، حالانکہ وہ نیک بھی تھے، پارسا بھی تھے. کیوں نہیں دی؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری یہ اس نبھا نہیں سکتے، یہ ان کے اندر یہ والی صلاحیت نہیں ہے. تو آپ مردم شناس تھے، یعنی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے. پھر منصوبہ ساز، پلانر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے منصوبہ ساز تھے، منصوبے پہلے سے بناتے تھے. اب جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ عہد میں دیکھیں کیسے آپ نے منصوبہ بندی کی. اچھا، منصوبہ یہ نہیں کہ بھائی میں نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نا، میں نے کہہ دیا تو بس ایسے ہی ہوگا. جب میں مشورہ اگر کوئی اچھا ملتا تھا تو پھر اپنے منصوبے میں تبدیلی بھی کرتے تھے. جنگ بدر میں آپ دیکھیں جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا وہاں ایک صحابی نے کہا کہ نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فلان جگہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر ہوتا، آپ نے وہاں سے ان کی بات مان لی. درہ جو خیبر کی فتح ہے اس کے موقع پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی مشاورت ہوئی اور جس طرح مشورہ ہوا اور اس کے مطابق پھر عمل ہوا. ہاں. اچھا، پھر منصوبہ یہ نہیں ہوتا. منصوبہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ منصوبے 2 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک منصوبہ ہمیشہ ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو پلاننگ. پرو ایکٹیو پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے سے آپ ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا تو میں نے یہ کرنا ہے. اور ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو پلاننگ. ری ایکٹیو پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں مطلب ایک کام ہو گیا، آگ لگ گئی، جیسے ابھی زلزلے آ گئے اور ابھی سیلاب آ گیا اور سلائڈیں پڑ گئی اور اب ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو نقصان ہو گیا، اب ہم ری ایکٹیو کر رہے ہیں نا، ہم سڑکیں ٹھیک کر رہے ہیں یا راستے ٹھیک کر رہے ہیں. یہ پلاننگ تو نہیں ہے. تو پرو ایکٹیو پلاننگ ہوتی ہے، پرو ایکٹیو ہے کسی حادثے سے پہلے ہی بندہ پلان کرتا ہے. تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے زبردست قسم کے پلانر تھے، کتنی زبردست قسم کی منصوبہ بندی آپ کی جو ہے وہ تھی، پہلے سے پلان کرتے تھے. بدر کو دیکھیں، عہد کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں، کیسے پلاننگ کی انہوں نے. اور حضرت سلیمان فارسی کی جو ہے نا مشورہ مانا کہ خندق کھودی جائے، حالانکہ عرب میں تو ایسا کوئی اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین علم ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی خندق کھودنا جو ہے اس دور کی ایک جدید جو ہے وہ ایک چیز تھی، جنگ سے محفوظ رہنے کے لیے یا دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے. تو آپ بہت بڑے پلانر تھے. صرف کامیابی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی تو خاص مدد تھی، لیکن آپ کے جو خوبیاں تھیں ان کی وجہ سے آپ کو اتنے تھوڑے عرصے میں 10-12 سال کے عرصے میں آپ نے کتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی. پھر فیوچرسٹک کون ہوتا ہے؟ فیوچر کے میں اندر دیکھتا ہے بندہ کہ بھائی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. ہم تو جب سر پہ آپ دیکھیں نا آج کل ماشاءاللہ اے آئی، جس سے پوچھیں کیا آپ کر رہے ہو، کیا کورس کر رہے ہو، کہاں سے ڈگری، اے آئی کا جی کورس ہے. ایک دور آیا تھا جس میں کمپیوٹر سائنس جی سب لوگ ایم ایس سی ایم ایس سی کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، ایف ایس سی کیا کر جی کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں. اب وہ لوگ جو ہے جنہوں نے کمپیوٹر پڑھا اب وہ صرف ایک ٹائپسٹ بن گئے ہیں بس. وہ اس طرح ایک دور آیا ایم بی اے کا، بی اے اور ایم بی اے کا. اس میں کیا ہر بندہ ایم بی اے کر رہا ہے، ہر بندہ جو ہے بزنس پڑھ رہا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ بس وہ سارے جو ہیں زیرو ہو گئے. فیوچر میں جا کے بندہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اور سراقہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آیا تو بعد میں کیا کہا تھا سراقہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر جو ہے اس کے کسرا جو ہے اس کے کنگن تمہیں پہنائے جا رہے ہیں. جنگ خندق میں آپ دیکھا نا جب پتھر توڑ رہے ہیں اور وہاں سے چنگاری نکل رہی ہے تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں کھانے کو کچھ ہے نہیں، سب نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. دشمن جو ہے وہ آ کے ختم کرنے کے در پہ ہے. پوری جو ہے نا ان کی ایک جائنٹ فورس پورے مشرقین کی آئی ہوئی ہے، کفار کی آئی ہوئی ہے، اور تھوڑے سے مسلمان ہیں جنہیں اپنی زندگیوں کا خطرہ پڑا ہوا ہے. اور کیا فیوچر میں کیا امیدیں کیا دلا رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کے محلات جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، آپ مسلمان جو ہیں اتنے کامیاب ہوں گے. تو ایک جو لیڈر ہے اس کو فیوچرسٹک ہونا چاہیے، فیوچر میں سے دیکھنا چاہیے، امید افزا ہونا چاہیے، اور حقیقی طور پہ اس کے لیے پھر وہ محنت بھی کرے، اس کے لیے وہ کام بھی کرے، اس کے لیے ساتھیوں کو تیار بھی کرے. تو یہ ساری خوبیاں آج اگر ہمارے اندر کوئی ان کا کوئی 1% بھی آ جائے نا تو ہم بہت